आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। इफ्तार डिप्लोमेसी, आवाम का दर्द या एहतसाब से बचाव, क्या हुकूमत प्रेशर में आएगी? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। जो आज सारे जमा हुए हैं जमहूरियत बचाने के लिए, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ा। पाकिस्तान के अवाम इस अबू बचाओ अफ्तारी से लातल्की का ऐलान करेंगे। इसने 9 महीने में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा या माफी मांगकर घर जाना पड़ेगा। नैब और मैशियत साथ साथ चलते रहे हैं, साथ साथ चलेंगे। नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। कहा जाता है कि घर का खर्चा पानी कम होने लगे तो बर्तन टकराना शुरू हो जाते हैं। घर के अफराद एक दूसरे को फजूल खर्चियों, अय्याशियों और नाअहलियों के ताने देने लगते हैं और वो दर्द भी जाग उठते हैं जिनका दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। पाकिस्तान की सियासत भी आजकल ऐसे ही मनाजिर पेश कर रही है। एक तरफ अपोजिशन मौशी हालात को जवाब बना के एहतजाज के लिए पर तोल रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने अपोजिशन पर लूटी दौलत बचाने का इल्जाम लगाया है। सवाल यह है कि आज पीपल्स पार्टी की जानिब से दी गई ग्रैंड सियासी इफ्तार को किस तनाजुर में देखा जाए, जिसमें पहली बार बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के दरमियान सियासी ताउन की राह हमवार हुई है। वजीर आजम कहते हैं कि इन मुलाकातों के जरिए करप्ट माफिया मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है, लेकिन मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा और मिशन पर गामजन रहूंगा। अब वजीर आजम का आज़म तो खुशाइन है, लेकिन मिशन मुकम्मल करते करते आवाम का क्या हाल होगा, जिसकी सांसें महंगाई की वजह से अटकी हुई हैं। पेट्रोल, बिजली और गैस बॉम्ब ने जीना मुहाल कर दिया है, लेकिन क्या हालात इतने खराब हैं कि हुकूमत के खिलाफ कामयाब तहरीक चलाई जा सके? अगर हैं तो सवाल फिर यह है कि अपोजिशन कितने पानी में है? क्या किसी इशारे के बगैर हुकूमत की तब्दीली मुमकिन है? चूंकि नून लीग कहती है कि अब खलाई मखलूक नहीं, महंगाई मखलूक की बात होगी, जिसके जिम्मेदार इमरान खान हैं। देखना यह भी है कि मईशत की ज़बूहाली में नैब का क्या कसूर है। क्या नैब चेयरमैन का फ्रंट फुट पर आना भी किसी तूफान का पेश खैमा है? आज प्रोग्राम में इन तमाम इशूज़ पे हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आजिज ढामरा साहब ने ज्वाइन किया है, PMLN से बैरिस्टर दानियाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं और JUIF से हाफिज हमदुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। आजिज ढामरा साहब आपसे शुरू करते हैं। सर, पावर पैक इफ्तार डिनर, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की मुलाकात और फिर अपोजिशन का इज्तिमा, तो सर आज हासिल क्या हुआ है और ये अवाम के लिए, पब्लिक के लिए क्या सिग्नल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें पारस, जो आपने हासिल करने वाली बात की तो वो तो मेरे ख्याल में हुकूमत को हासिल हुई है परेशानी। बाकी अदरवाइज ये एक इफ्तार था और मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी में जितने भी इफ्तार होंगे वो पॉलिटिकल लीडरशिप के, जितनी परेशानी हुकूमत वक्त को इस इफ्तार से हुई है, शायद ही मेरी सियासी दुनिया के अंदर जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है किसी हुकूमत को किसी इफ्तार से होगी। आपने कैसे अंदाजा लगाया? कैसे? वो ऐसे अभी तो अब्बासी साहब बोले नहीं है, मुझे उम्मीद है कि उस पैटर्न पे बोलेंगे। अभी मैं सुन के आया अभी पिंडी के शैतान को, अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये चोर आपस में बैठे हैं और चोर इफ्तार कर रहे हैं। यार आप कौन होते हैं किसी को सर्टिफाई करने वाले कि कोई इफ्तार ना करे? मतलब एक इफ्तारी पे प्रॉब्लम हुई या चोर कहने पे हुई? नहीं, चोर डाकू तो कहते ही हैं। देखे, कहने दे, आप वैसे भी कहते हैं, मगर इफ्तार पे क्या हुकूमत से हम सर्टिफिकेट लेके फिर इफ्तार करें? ठीक है, तो ये तो एक इफ्तार है, हुक्मरानों की हार्ट बीट बढ़ चुकी है। इस इफ्तार से आगे चल के अगर ये मार्च हुआ तो मेरे ख्याल में हार्ट अटैक शुरू हो जाएगा। अभी आपने शेख रशीद की बात की, लेकिन वजीर आजम कहते हैं बिलावल मरियम की जो मुलाकात है आवाम इस पे हैरत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सब चोर इकट्ठे होना चाहते हैं इफ्तार पे। वो तो वैसे भी इकट्ठे होते हैं, वो तो वैसे ही इनको इखलाकी इक़दार से ये बहुत दूर है। इनको ये मालूम ही नहीं कि इफ्तार की अफादियत क्या होती है। कोई कुछ भी है, आपकी अपनी ATM मशीन एक वर्कशॉप में 3 महीने के बाद ठीक होके वापस आ गई, चोर तो वो भी है। सर, सारे चोर कैबिनेट में बैठे। आप वैसे ये चोरी वाली नहीं, अब सीना जोरी वाली बातें कर रहे हैं, तो ढामरा साहब नेब हुक्मरानों का मुकमुका पता क्या हुआ? आज नेब के चेयरमैन को प्री प्लान प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई और उसका लबलबा क्या था? जैसे कोई वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर है, हु इज द चेयरमैन नेब, कि आप किसी के ऊपर तड़ियां लगाएं, धमकियां लगाएं। ये सिर्फ शेख रशीद और बाकी जो हुकूमत की टीम बोल रही थी, ये उसका अंदर से रूप बोल रहा था, सामने से
نیب چیئرمین تھے, کرنے دے جو کرنا ہے. اچھا ایک بات تو وزیر اعظم کی درست ہے, وہ کہتے ہیں کل تک ایک دوسرے کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کرپٹ کہتے تھے, آج شیر و شکر ہو رہے ہیں آپ. سر ایک سیکنڈ, سر عوام کو آپ کیسے مطمئن کریں گے, کیسے عوام ڈائجسٹ کرے گی, کوئی ایکسپلینیشن ماضی کی دینی پڑے گی؟ ہمیں عوام کو مطمئن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے چھوڑا کیا ہے عوام کو مطمئن کرنے کا. اور یہی شیخ رشید اور پرائم منسٹر صاحب تھے, ٹی وی ٹاک شو میں بولتے تھے کہ میں اس کو چپڑاسی نہیں رکھوں گا, اور وہ کہہ رہے تھے میں اس کو چپڑاسی نہیں رکھوں گا. تو سارے چور بھگوڑے تو کابینہ میں موجود ہیں, چوروں کو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ کریں تو یو ٹرن, آپ کریں تو ٹھیک. پارس یہ چوروں کو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ عوام کو کیا بتائیں گے؟ کابینہ میں ڈھونڈے. ٹھیک, عوام کو کیا بتائیں گے, میں یہ جاننا. وہ مہنگائی کی صورت میں عوام تیار ہے, ہمیں صرف نکلنا ہے. یہ رمضان نہیں آتا تو نکل پڑتے. میں کہہ رہا ہوں ہارٹ بیٹ بڑھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, آگے چل کے اللہ خیر کریں. اوکے, دانیہ چودھری صاحب, یہ آپ کے افطار ڈنر سے نون لیگ کا ٹیک آؤٹ کیا ہے, کیا ایجنڈا لے کر آئے, اور ابھی تو ہو رہی ہے تو کیا لے کر جائیں گے؟ مطلب یہ کوئی ایک نارمل انگیجمنٹ ہے یا ٹرننگ پوائنٹ ہے؟ دیکھیں آپ نے پہلے عوام کا بولا, تو عوام کی جو پلس ہے وہ آپ کو تب سمجھ آ گئی جب آپ گیلپ کا سروے دیکھیں, جس میں 5% لوگوں نے کہا کہ عمران خان کو 5 سال دیے جائیں. آج پاکستان کی مہنگائی آپ کے سامنے ہے 9.3 کے اوپر, ڈالر 153 کے اوپر, پاؤنڈ تقریباً 200 پہ ٹچ کر رہا ہے. آپ کی گندم, گیس کا 47% انکریز, پیٹرول کے اوپر آپ آنے والے دنوں پہ آپ 17% انکریز کر رہے ہیں, ڈالر اور ڈی ویلیو ہو رہا ہے. آپ نے 10 کروڑ نوکریوں کا بات کی تھی, لیکن آپ نے 14 کروڑ لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا. کیمرہ مین, پرائیویٹ سیکٹر میں تنخواہیں دینے کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو آپ کے خیال میں آج بھی ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کا؟ لیکن گیلپ سروے کی بات ہوئی اس میں 51% لوگوں نے, 58% لوگوں نے, سارا پاکستان مل کے نا. اچھا اب پھر وہ اس چیز کو دیکھیں, جب آپ ایک سروے کی بات کرتے ہیں نا, سروے کی, تو ہم ایک حلقے میں کرتے ہیں تو ہم 8-9 ہزار لوگوں کا سیمپل سائز استعمال کرتے ہیں. پہلے 1400 لوگوں کا سیمپل سائز تھا, ان کا ہینڈ پکڈ سیمپل سائز تھا, لیکن پھر بھی 5% نے کہا ان کو کام کرنے دیں. سر یہ امپریشن کو آپ کیسے دور کریں گے کہ یہ جو بیٹھک آپ نے اتنی بڑی لگائی ہے, یہ آپ نے یہ احتساب یہ ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے نہیں ہے, یہ اگر ذاتی مفادات کے اوپر ہوتی تو ہم کرتے اسپیکر کے الیکشن کے اوپر, پریزیڈنشل الیکشن کے اوپر. آج اگر پاکستان مسلم لیگ نون ایک افطار پہ گئی ہے تو اس کا پولیٹیکل کانسیکوینسز فی الحال تو کوئی نہیں ہوں گے, لیکن جو ہمارا لائے عمل آگے اپوزیشن کو لے کے طے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو کس طرح بچایا جائے. کیونکہ اگر آج ہم نے آواز نہ اٹھائی تو پاکستان کا وہی حال ہوگا جو لیبیا کا ہوا, جو لیبنان کا ہوا, جو سیریا کا ہوا, اور صرف ان کی نااہلیوں کی وجہ سے. صداقت بھائی صاحب, آج کی اس افطار ڈنر سے کوئی ہیٹ محسوس تو نہیں ہو رہی ہے؟ ٹھنڈ پروگرام ہے, کیسے رسپونڈ کریں گے اس ڈیولپمنٹ کو؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ دونوں سچے ہیں, دونوں پارٹیاں سچی ہیں. زرداری صاحب نے کہا تھا نواز شریف کرپشن کا بادشاہ ہے اور یہ معاشی درندہ ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ زرداری جو ہے اس کا ہم پیٹ پھاڑیں گے اور پیسے نکالیں گے. تو آج انہوں نے بیٹھ کے اپنی پرانی جو وعدے وہی تھے, ہم تو کہتے تھے یہ اندر سے ایک ہیں, آپ لوگ نہیں مانتے تھے کہ یہ ان کا یہ بیانیہ وہ بیانیہ ایک ہی ہے. ایک جیل ہو گئے, آپ مریم صاحبہ کا چیک کریں پچھلے 3 مہینے بالکل چپ تھی, ادھر سے کوشش ادھر سے کوشش, NRO ملے. جس دن میاں صاحب اندر چلے گئے دوبارہ سے ٹویٹ میں گرمی آ گئی, اور آپ بلاول صاحب کے گھر بھی چلے گئے. چلے پیپلز پارٹی کی یہ میں کہتا ہوں کامیابی ہے کہ یہ نون جو کبھی ان کو مانتی نہیں تھی آج سجدہ ریز ہوئے نا, بلاول ہاؤس تو دکھایا. آپ نے کیوں اتنی پبلسٹی کی آج ان کی, صبح سے کیوں بیانات دے رہے ہیں؟ ہم تو بڑے خوش ہیں, اب دیکھ لیں جو بولی, بڑے مطمئن ہیں کہ اللہ الحق ہے. لوگوں کو وہ دیکھنا نصیب ہوا کہ کیسے, اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا, یہ مائنڈ کر دیں گے کہ پاکستان کو لوٹنے والے آج جب اپنے انجام پہ پہنچے تو کیسے اکٹھے ہو گئے, شیر و شکر ہو گئے اور مل کے کریں گے. اور آج کا بھی اعلامیہ کیا ہے؟ احتساب. چیک کریں آج کے اعلامیہ میں احتساب نہیں, ان کا اعلامیہ عوام کوئی ساری تکلیف پچھلے 10 سال کی, قرضے 6,000 سے 9,000, اندرونی قرضے 38 ارب سے 100 ارب. آپ کو پارلیمنٹ کی زبان سمجھ نہیں آ رہی تھی, اب آپ کو سڑکوں پہ سمجھائیں گے. نہیں, ہم تو کہیں گے جب سڑکوں پہ آئیں گے نا, دیکھو دیکھو کون آیا, وہ آ رہے ہیں آپ کو ڈبونے والے. حمداللہ صاحب, سر یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو شروع سے ہی وزیر اعظم عمران خان کو قبول ہی نہیں کیا سر, لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے آپ کا مولانا صاحب کی اس طرح حمایت نہیں کی. آج کی جو یہ بیٹھک ہے, آپ کو یہ امید ہے یا پھر دل کو خوش کرنے کے لیے خیال اچھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے فارس بی بی جمعیت علماء اسلام تو اور مولانا صاحب تو پہلے ہی میدان میں. 25 جولائی سے لے کر جب تمام اپوزیشن پارٹیوں کی بیٹھک ہوئی اور ایک ہی بات اور ایک ہی نکتے پر اتفاق ہوا
کہ اس ملک میں جو 25 جولائی کی الیکشن ہوئی جیلی داندلی زدہ الیکشن تھی، لہٰذا مستقبل میں کیا کرنا ہے، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن، اور یہ اتحاد اسی کے لیے اس روز سے آج تک جمعیت علماء اسلام تنہا میدان میں کھڑی ہے، MMA کی جماعتیں بھی ساتھ ہے۔ تو کراچی میں آپ نے دیکھا، سکر میں، سرگودے میں، مظفر گڑھ میں، خیبر پختونخوا میں عید کے بعد پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم تو روز اول سے میدان میں، ہماری کوشش یہ تھی پہلے بھی، آج بھی ہماری کوشش ہے، آج بھی شاید مولانا صاحب یہی ان کو کہے کہ بھائی ہم تو پہلے سے ہی میدان میں، آپ لوگ نکلو۔ بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ۔ اچھا حمداللہ صاحب، بریک سے پہلے آپ ہی بات کر رہے تھے سر، ابھی جو پریس کانفرنس میں بھی بات ہوئی تو آپ دیکھیں اس میں بھی عید کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ پھر وہ ایک APC بلائی جائے گی اور اس کے اندر اس میں کچھ لاہ عمل طے کیا جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ حکومت کی کوتاہیاں، ان کی خامیاں بتاتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے سر، لیکن آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کی بھی کچھ مجبوریاں جو ہیں وہ گورنمنٹ بتا رہی ہے، اگر وہ آڑے آ گئیں تو پھر کیا ہوگا؟ مولانا صاحب اکیلے کھڑے ہوں گے؟ فارس بھی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، میں مختصر دہراتا ہوں کہ ہم پہلے سے ہی میدان میں جی، اور ہم بار بار پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی کہہ چکے ہیں، PMLN کی قیادت کو بھی کہہ چکے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مصلحت کا وقت نہیں ہے، آپ مصلحت پسندی کی چھتری سے نکلے، کوئی ریلیف نہیں ملے گی، مل گیا تو لہٰذا نہیں، میں چلے گئے تو پھر آپ اکیلے؟ دیکھیں فارس، 10 مہینے کا تجربہ ہمارے سامنے ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے عوامی سیاست کرنی ہے، ملک کی سیاست کرنی ہے، قومی مفاد کی سیاست کرنی ہے، تو پھر ہمیں نکلنا ہوگا۔ جمعیت علماء اسلام پہلے میدان میں ہے، اس سے نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی میدان میں ہے، وہ اگر پیپلز پارٹی ساتھ ہو یا نہ ہو، PMLN ساتھ ہو یا نہ ہو، میں آپ کی شو میں کہتا ہوں، ایک ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ادھر لاکھوں لوگ اسلام آباد میں جمع ہوں گے، وہ 10 لاکھ بھی نہیں ہوں گے، 20 لاکھ بھی نہیں ہوں گے، 30 لاکھ لوگ ہم اسلام آباد میں اور اسلام آباد کے ارد گرد ہم جمع کریں گے، اور یہ ہم کر بھی سکتے ہیں، صرف مولانا فضل الرحمان، صرف JUI، یہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ہم چلو انسان ہوں گے، آپ دیکھیں گے جنات جو ہے وہ پردے کے پیچھے ہے، جس نے یہ اس کو بٹھایا ہے نا، نصب شدہ حکومت کو بٹھایا ہے، کدھر عوام کا ہے؟ میں آپ کو کیا کہوں، یہ ملک دیکھیے فارس، مجھے کہنے دیجئے، یہ ملک جس تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے، معاشی طور پر بھی، آزادی اور خود مختاری اس کا IMF کے حوالے کی گئی ہے، دیکھیں نا، میں معیشت پہ آتی ہوں، ایک بات، وزیر اعظم پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کیا کوئی بیانیہ ہوتا ہے؟ کیا بیانیہ ہے؟ کیا لوگ دیکھیں ہماری بیانیہ سپورٹ کرنے نہیں، یا 12ویں کھلاڑی مولانا فضل الرحمان کو ان کرنے کے لیے اس کو دیکھیں، بے نظیر کو 12واں کھلاڑی صرف دیکھتا ہے، کھیلتا نہیں ہے، بے نظیر کو کرپٹ کہا گیا نہیں کہا گیا؟ 3 بار اس کی پارٹی حکومت میں آ گئی، نواز شریف کو بھی کرپٹ کہا گیا، 3 بار نواز شریف حکومت میں آئی، دیکھیں میری بات سنیں، میری بات سنیں نا، یہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ آج جو 10 مہینے میں جو تباہی پھیل رہی ہے، آپ کے سامنے سب کچھ لوگ رول رہے ہیں، یہ کیا عمران خان کی حکومت ہے یا محمد شاہ رنگیلا کی حکومت ہے؟ یہ کس کی حکومت ہے؟ اس سے حکومت نہیں ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کو گالی دے دیں، چلیں ٹھیک ہے سر، گالی دینے سے، کسی کو چور کہنے سے، لٹیرے اور ڈاکو کہنے سے ملک نہیں چلتا، نہ اس سے غریب کا پیٹ بھرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، ہم کس سے سوال کریں؟ 22 کروڑ عوام کس سے سوال کرے کہ اس تباہی کا ذمہ دار سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے؟ بار سلیکٹڈ، میری بات جو سلیکٹ کر کے لائیں وہ آپ لوگوں کو سڑکوں پہ آنے دیں گے؟ مجھے مکمل کرنے دیں فارس، مجھے مکمل کرنے دیں، کیا اس کا ذمہ دار سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، یا اس کا ذمہ دار سلیکٹر ہے، یا اس کا ذمہ دار چیف سلیکٹر ہے، یا اس کا ذمہ دار سلیکشن کمیٹی ہے؟ بھائی آپ کا پروڈکٹ ناکام ہوا ہے مارکیٹ میں، اس پروڈکٹ جو ناکام ہوا ہے ابھی تک بھی آپ کے ہاتھ ان کے کندھوں پہ پڑے، کب تک جو پرانی پروڈکٹس ہیں وہ کون سی کامیاب ہو گئی ہیں؟ وہ بھی تو ناکام ہے، الیکشن میں ریجیکٹ کیا ہے اس پروڈکٹ کو عوام نے۔ عوام نے بالکل نہیں کیا، عوام نے 3 چیزوں نے کیا ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جی۔ ایک کیا چیز ہے؟ کالا کوٹ، 2 ووٹ، نوٹ۔
رانا صاحب آپ تو ایگری کریں گے، لیکن مجھے بتائیں آپ لوگ بار بار وزیر اعظم کو سلیکٹڈ کہتے ہیں، جنہوں نے سلیکٹ کیا وہ آپ لوگوں کو آنے دیں گے پھر سڑکوں پہ؟ دیکھیں پرس پہلی بات تو تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، ڈسکس ہو رہی تھی کہ وہ جو سروے آیا ہے کس کو پتہ نہیں کہ وزیر اطلاعات کی آفس میں کنٹری ڈائریکٹر کو بلا کے اور اپنی پسند کی ایک سروے اس لیے منگائی گئی کیونکہ مہنگائی کے طوفان میں حکومت کی کارکردگی تو تھی نہیں، سارے سمندر میں جب انہوں نے گل کی اور 14 ارب قوم کے ٹیکہ لگا دیا، بھینسیں بیچ دی کہ پیسہ اکٹھا کرنا ہے، اور 2 رکعت نفل ادا کرنے کا مشورہ دیا گیا وزیر اعظم کی طرف سے، ہوا کیا؟ قوم کے 14 سے 15 ارب روپے ضائع کر دیے۔ آپ کے پاس ٹیم ہی نہیں ہے، یہی ثابت ہو رہا ہے نا کہ آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کو کسی نے پرچی پکڑا دی، انہوں نے بیان دے دیا۔ اور دوسری بات کم سے کم حکومت کو میں یہ مبارک دیتا ہوں کہ یہ جو چیخیں ہو رہی تھی افطار پارٹی کے حوالے سے، عید تک ریلیکس ہو گئے ہیں، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا آپ نے سب۔ نہیں یہ ریلیکس ہو جائے، یہ افطار پارٹی تھی، ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ افطار پارٹی تھی، اے پی سی ہوگی۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جمع ہونے دیں گے یا نہیں دیں گے، کوئی بھی دیکھیں یہ ساری تحریکوں کی لیڈ آمریتوں کے دوروں میں کرنے والی یہ ہم تجربہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور دوسری بات، یہ صرف ان پارٹیوں کے کارکن نہیں آئیں گے، یہ جو عوام کے اوپر خودکش حملہ کیا ہوا ہے مہنگائی کا، یہ عوام خود نکلے گی۔ آج افطاری کے لیے جب بڑھیا کوئی بازار میں جاتی ہے نا، وہ سوشل میڈیا دیکھ لے حکمران، وہ دیکھ لے، اگر دل گردہ ہے ان کو ہمیں چور چور کہنے دیں، مگر اس بڑھیا کے آج گھر میں فروٹ چاٹ نہیں بن رہا، آج سموسا اور پکوڑا خرید نہیں کر سکتی، ایشو ہے اس کا، بات ہے اس کی۔ ہمارے خلاف جو کیسز ہے نا وہ چلنے دیں، وہ کہہ رہے ہیں احتساب کا درد ہے۔ دیکھیں یہ ہمیں کہہ رہے ہیں نا، یہ آج چور مل گئی پھر کیا ہوگا؟ آج جو چوروں کو یہ تانا دیتے ہیں نا، ان سب کے خلاف نیب میں کیسز چل رہے ہیں، مگر ان چوروں کا کیا ہوگا جو کابینہ میں بیٹھے ہوئے؟ سر وہ کہہ رہے ہیں یہ پریشر ڈالنے کے لیے تو نہیں ہے، کہیں آپ چیک تو نہیں کر رہے؟ میں آپ کی توسط سے نیب چیئرمین سے پوچھ رہا ہوں، جو کابینہ میں چور اور نیب زدہ بیٹھے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ انہوں نے اپنے انٹرویو ہمارے خلاف تو چل رہے ہیں کیس، چلنے دیں۔ رائٹ، آصف زرداری صاحب کو جیل ڈالا ہے نا، ڈالنے دیں، یہ تحریک نہیں رکے گی۔ ہم یہاں پروڈکٹ کی بات ہوتی ہے، یہ ایسا فیلڈ پروڈکٹ ہے جس ملک میں آج ہم بیٹھے ہیں، یہ پاکستان کی بلومزبرگ اور اکانومسٹ کہتا تھا 3rd فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہے، اور آج ان کا پروڈکٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ پچھلے 16 سال کی ورسٹ پرفارمنگ کرنسی ہے، آپ کی سلوسٹ اکانومی ان دی ریجن ہے، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش سے آپ سلو ہو گئے ہیں۔ آپ کے خیال میں جن کو لے کے آئے ہیں وہ ان کے گھر ان کو چلنے دیں گے، یا وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کن کو لا کے بٹھا دیا؟ یہ اس پارٹی کے لیڈر کو بٹھا دیا جو کہتا تھا کہ گدھے پالو، گدھے بیچ کے چائنا بھجوائیں گے اور کروڑوں روپیہ لے کے آئیں گے۔ ہمیں تو وہ امید تھی، جب بھینسیں بیچی تب تھوڑی امید آئی دودھ اور بھینسیں بیچ کے کوئی پیسے آئیں گے۔ جب انڈے اور مرغیوں کی بات کی تب ہمیں تھوڑی امید تھی، لیکن یہ تو اس چیز میں بھی فیل ہو گئے ہیں۔ تو ہم کیا معیشت کی بات کریں اور اس پروڈکٹ کی کیا بات کریں؟ اس پروڈکٹ، یہ وہ پروڈکٹ ہے جو پنجاب میں ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکا، خالی جا کے اٹھانا تھا ٹیکس، وہاں بھی $450 بلین شارٹ فال ہے۔ آپ کی سٹاک مارکیٹ جو 100 بلین کی تھی بیسٹ پرفارمنگ، دیٹ ہیز لیڈ ٹو ڈیتھ، آپ کی کدھر آ گئی ہے؟ $44 بلین پہ آ گئی ہے۔ آپ اور چیز سب چھوڑ دیں، لوگ دو چیزوں میں دیکھیں، 9000 دو چیزیں لوگ دیکھ رہے تھے، ایک ایمنیسٹی کا ویٹ کرتے، دوسرا IMF کا۔ جس دن ایمنیسٹی لانچ ہوئی تو 3200 پوائنٹس ہم نیچے تھے، اور جس دن آپ نے IMF کا سائن کیا اس دن ہم اس سے 4 دن بعد ہم 12 روپی ڈی ویلیو اور کر چکے ہیں۔ تو ہم کس سمت میں جا رہے ہیں؟ یہ ایسا فیل پروڈکٹ ہے کہ اس کو کاغذ دے کے بھی، پرچی دے کے بھی کہو پڑھو تو نہیں پڑھ سکتا، اور ان کا آگے نہ یہ چل سکتے ہیں، اور ان کو جو لانے والے ہیں ان کو نہ آپ چلنے دیں گے۔ مطلب یہ کہہ رہے ہیں نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ تینوں جو ہے نا، ایک سیکنڈ میں بھائی سے اجازت لے لیتا ہوں۔ وہ جو پروڈکٹ لانے والے تھے، مسٹیک کہاں ہوئی ہے؟ مسٹیک یہاں پہ ہوئی ہے، انہوں نے جو پروڈکٹ بنایا، جو خوبصورت ڈبہ بنایا، اس پہ لیبل بھی لگا دیا، غلطی سے اندر سے وہ مٹیریل نہیں رکھا، وہ خالی ڈبہ مارکیٹ میں آ گیا۔ یہ تو مٹیریل تو پوری مارکیٹ سے سارا بیسٹ ہے، وہ خالی ڈبہ آ گیا۔ یہ تو سارے ایک پہ دیکھیں، آپ رسپونڈ کر دیں۔ آج مسئلہ کیا ہے؟ آج جو یہ ہوا نا اپنا افطار پارٹی اور میٹنگ ہوئی، اس میں سب ایک دوسرے کو چکر دینے میں، مسئلہ کیا ہے؟ یہ کیوں آج ان کی کوئی بات انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی؟ مولانا جو ہے وہ پہلے دن سے تلملا رہے ہیں کہ کوئی بات بنے۔ نواز شریف صاحب آپ کو پتا ہے پچھلے 4 مہینے گم سم، مریم بھی چپ، ٹویٹر بھی خاموش۔ کیا تھا؟ کہ کوئی ڈیل مل جائے۔ جس دن وہ جیل میں چلے گئے وہ باہر آ گئے۔ پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ شہباز شریف باہر ہیں، اور بقول شیخ رشید وہ لگے ہوئے ہیں کو اپنی ڈیل کس چکر میں کہ ہمیں کوئی مل جائے۔ یہ سارے ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ سنیں، اس لیے کبھی یہ بیل منڈیر نہیں چڑھے گی۔ وجہ کیا ہے؟ ہر ایک اپنا سودا مارنے کے چکر میں ہے کہ ہمیں بچا دو۔ قوم کی بات کر رہے ہیں، مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، مہنگائی کے پیچھے وہ قرضے، وہ لوٹ مار، وہ ٹیٹیز، وہ بھاگا ہوا اسحاق ڈار، وہ بھاگا وہی لوگ تو اسحاق ڈار بھاگ گئے،
حسن حسین بھاگ گئے, علی عمران بھاگ گئے. اچھا ایک بات سلمان شہباز بھاگ گئے. آپ ان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کو ڈیل دیں گے؟ ہمیں انٹرسٹ ہی نہیں ہے. جس دن اکٹھے, میں کہتا ہوں آج پیپلز پارٹی جیت گئی, نون پنجاب میں بھی فارغ ہوگی. سارا وقت ان کی سیاست کیا تھی, زرداری صاحب کرپٹ ہیں, بے ایمان ہیں, ہم ان کے خلاف یہ کریں گے. زرداری اور عمران بھائی بھائی ہیں, میں آپ کو نہیں بیٹھنے دوں گی. یہ عمران کو ووٹ ڈالو گے, زرداری کو پڑے گا. آج مسلم لیگ نون کا دھڑن تختہ ہو گیا پنجاب. زرداری صاحب کے زرداری آپ کو مبارک ہو. یہ آپ کے ساری زندگی کے دشمن آج سجدہ ریز ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے, اپنے آپ کو پھنسا بچانے کے لیے. تو بہرحال ہم کہتے ہیں ویلکم, آئیں آپ کو کنٹینر دیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے دیکھو دیکھو کون آیا, پاکستان کو لوٹنے والے. آج وہ مہنگائی کا بہانہ بنا کے اپنی ڈیل کرنا ہے. ینگ بلڈ لیڈ کر رہا ہے, اگر وہ جوش مار گیا پھر کیا ہوگا؟ مجھے بڑا تھا یقین مانا ہے, مجھے بلاول میں بڑا ان سے امپریس تھا, اور وہ جب آئے تو بڑا زبردست ان کا اٹھان تھی. لیکن بلاول صاحب کے ساتھ زیادتی کر دی زرداری صاحب نے, ان کو اسی کرپشن کے ڈائریکٹر پر لگا دیا. ورنہ بلاول جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی پارٹی کو بھی ختم کر دیتے. لیکن جب بلاول کا بیانیہ یہ ہے کہ ہم نیب کو اکاؤنٹیبلٹی کو دیکھیں, اب ان کی آج کی سنیں, اکاؤنٹیبلٹی ان کا ٹارگٹ ہے. اور پاکستان کا بچہ جانتا ہے. جس بات کریں نا وہ بوڑھی اماں, اس بوڑھی اماں سے پوچھیں کہ قرضے 6,000 سے 30,000. سلائی مشین والی اماں کے پیسے کب آئیں گے پاکستان میں؟ اکانومی کی بات نہیں, اکانومی کی بات بعد میں. ذرا میں آپ نے ان سے کہا احتساب کی بات وہ کریں. سر یہ کہہ رہے ہیں احتساب کے حربے ہیں سارے جو آپ لوگ اس کو استعمال ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں اگر دونوں لیڈرشپ کو باہر جانے دینا. یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے, میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں حکومت سے کہ آپ بہت جلد, جتنی جلد ہو سکے, یہ تینوں پارٹیوں کی لیڈرشپ سمیت ہم تینوں کو گرفتار کر دیں. اچھا, یہ تحریک نہیں رکے گی. اچھا, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے NRO مانگ رہے ہیں, NRO تو آپ ان کو دے رہے ہیں جو سلائی مشین کے بہانے نیو جرسی میں پراپرٹی لے کے بیٹھیے. اس کی بات نیب بھی نہیں کر رہا, آپ بھی نہیں کر رہے ہیں. اور آپ کی جو ATM مشین تھوڑی دیر کے لیے خراب ہوئی تھی 3 مہینے کے لیے, جس کو آپ نے کہیں ورکشاپ سے ٹھیک کروا کے پھر واپس لا دیا. اب جس کو سروے میں آپ کہہ رہے ہیں نا سب سے بڑا چیف منسٹر, بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, وہ تو اٹیک ہے وہاں پہ, وہ تو بوزار صاحب کے اٹیک ہے. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کل ہمیں گرفتار کر دیں, کل ہمیں گرفتار کر دیں. یہ کیا سمجھ رہے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس گرفتاریوں سے, اس نیب کی پولیٹیکل انجینئرنگ سے یہ چیز رک جائے گی. یہ غلط نہیں ہے. اگر ہم سارے چور ہیں تو آپ کی چیخیں کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ آج پورا دن حکومت چیخ رہی ہے, آج پورا دن حکومت چیخ رہی ہے, پورا دن. یہ جو زرداری صاحب پہ فیک کاؤنٹ کے کیسز ہیں, یہ تو نواز شریف نے بنائے, ہم نے تو بنائی نہیں ہے. سر وہ تو اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں نا, اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں, آپ تو احتساب نہیں کر رہے ہیں نا. سر وہ کہہ رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں گرفتاری کرنی ہے وہ کر دیں. زرداری صاحب بھی NRO لینے کی کوششیں کر رہے ہیں, تو عوام کو سچ بتائیں کہ احتساب ہے وجہ, گمراہ نہ کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ چلنے دیں ان کیسز کو نا. اس پریس ریلیز میں کوئی ایک بات آئی کہ کیسز ختم کر دیں؟ یہاں تو نہیں ہے. یہ پریس ریلیز میں سب کو پکڑ کے ہمیں باجی علیمہ جیسا NRO نہیں چاہیے, آپ کیوں دے رہے ہیں ہمیں؟ یہ NRO دے پاکستان کی عوام کو غربت کے اوپر, مہنگائی کے اوپر, ان کو عوام کو بچائیں. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ NRO جس کو آپ نے دیا نا ایمنسٹری اسکیم, جس کے لیے آپ لائے ہیں, مستفید کریں, ہمیں نہیں چاہیے. سر یہ احتساب اور میرا ایک سوال ہے, یہ اگر آپ کو NRO نہیں چاہیے تو مریم کا ٹویٹر اور یہ جو بیانیہ تھا یہ 4 مہینے چپ کیوں تھا؟ آپ نے جو ملک کو جس سٹیج پہ لے کے آئے نا, یہ ملک بقول آپ نے جا رہا ہے. آج آپ کی معیشت 3 پہ ایک دم سے, میرا سوال ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا یہ 4 مہینے 200 یہ ٹویٹر خاموش کیوں تھا, یہ بیانیہ کیوں خاموش تھا, کیا چاہ رہے تھے؟ پاؤنڈ ڈالر مارکیٹ میں نہیں مل رہا, غریب بندے کی چیخیں نکل رہی ہیں. آج دل گردے کا مظاہرہ کریں ایک بات پہ کہ قوم سے معافی مانگے کہ جو 15 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا نا سمندر میں, جی اس کی تو معافی دے. اور اگر وہ تیل نکل اگر وہ تیل نکلتا تیل نکال دیا انہوں نے, تیل نکال دیا اس عوام کا, اس قوم کا, آپ کا, ہمارا, سب کا تیل نکال دیا انہوں نے. NRO کی بھی بات کر رہے ہیں احتساب کے حوالے سے. آپ کو یاد ہے چیئرمین نیب کا بھی جو ایک انہوں نے انٹرویو دیا تھا, وہ 2 صحافی جو گئے تھے ان کو, تو لگتا ہے کہ یہ تمام سیاسی قوتیں جو ہیں وہ اس طرح کی کوششیں کر رہی ہیں کہ احتسابی عمل کو روکا جائے, وہ نہ آگے بڑھے. سب کی یہی کوشش ہے, کئی کیسی چالیں چلی جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہا کہ حکومت بھی اپنے کیسز رکوانے کی کوشش کر رہی ہے. پرویز خٹک اور میں نے وہ کالم پڑھے جو جاوید چودھری نے 16 اور 17 مئی کے اخبارات میں چھپ چکی تھی. اب ایک ذمہ دار صحافی
اور کالم لکھتے ہیں اور پوری کروڑوں عوام وہ پڑھتے ہیں. ہاں جھوٹ تو نہیں بولتے ہیں نا. کہا ہوگا چیئرمین نیب تو اس نے کہا ہوگا. لیکن ایک اور صحافی ہے حامد میر، اس نے بھی کہا تھا کہ یہ دونوں اپنی اپنی ڈیل مانگ رہے ہیں عمران خان سے. وہ ذرا پوچھیں، وہ بھی سچ تھا مولانا صاحب؟ حامد میر اس سے بڑا ایک صحافی ہے، اس نے کہا تھا زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب منتیں کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں. عمران خان نیب چیئرمین ہے کیا؟ نہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحافی بڑا اچھا ہے. اب مولانا کہہ رہی ہوں میں بات کریں وہ صحافی کا خالی. میں اس پر ایک شعر پڑھوں. یہ بولنے کا جو بیماری، یہ بولنے کی جو بیماری پڑی ہے ان کو. نہیں میں نے کہا آپ کو حامد میر. ہاں ارشاد مولانا. جی جی. بولنے کا ہے عارضہ ان کو، بولنے کا ہے عارضہ ان کو، جھوٹ تک داغنا ہی ہوتا ہے. یہ بھی تو آثار قیامت کے ہے اے فارس، یہ بھی تو آثار قیامت کے ہے اے فارس، جاہل اگرچہ ملک کے سردار ہو گئے. میں صرف اتنا کہوں گا، جتنے بھی سوالات ہم تینوں نے اٹھائے، ایک ذاتی سوال ہم نے نہ ان کی لیڈرشپ پہ اٹھائی ہے نہ ان کی پارٹی پہ، پالیسی پہ اٹھائی ہے کہ آپ کی پالیسی عوام کی بہتری کے لیے، فلاح کے لیے کیا ہے. ایک کا جواب بھی انہوں نے نہیں دیا. پھر کیا چور ڈاکو لٹیرے سارے آپ لوگ کہا گئے. بھائی ہم کہا گئے، آپ کیا دے رہے ہیں عوام کو؟ آپ عوام کو کیا دے رہے ہیں؟ اس کا ایک علاج ہے اور جمعیت علماء اسلام نے اس کا علاج ڈھونڈ نکالا ہے. وہ علاج یہ میں ان اشعار میں پڑھ کے سناتا ہوں. اگر آپ جس دیش میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیش میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، جس دیش کی ہر چوراہے پر دو چار بیکاری پھرتے ہو، جس دیش میں عہدیداروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہو، جس دیش کی سادہ لو انسان کو وعدوں پہ ٹالے جاتے ہو، وعدوں پہ ٹالے جاتے ہو، اس دیش کی ہر ایک حکمران پر سوال اٹھانا واجب ہے. اس دیش کی ہر ایک حاکم کو سولی پہ چھڑانا واجب ہے. زیادہ سولی پہ چھڑانا. مولانا صاحب کی بات کا نظر ہے، انہوں نے شعر پڑھ. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو آج حالات ہیں اس کا ذمہ داروں کو سولی پہ چھڑانا یہ خود ہیں. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے بڑی مثال دی کہ وہ بوڑھی اماں جو ہے، بوڑھی اماں دل پہ لگ گئی. نہیں، ان کا خیال تھا کہ بوڑھی اماں جو جاتی ہے اس بوڑھی اماں سے پوچھیں کہ تمہارے حصے کا مال کون کھا گیا. یہ کیسے یہ جو جعلی اکاؤنٹ سے یہ بکرے خیراتے ہیں، اور یہ میں تو کہتا ہوں یہ آج جو افطاری ہے مجھے کہیں کسی فیک اکاؤنٹ سے ہوگی، تو یہ آج آپ کو بوڑھی اماں یاد آ رہی ہے. میں اس بوڑھی اماں کی بھی بات کر رہا ہوں جو سلائی مشین کے بہانے نیو جرسی میں اور یو اے ای میں پراپرٹی بنا کے بیٹھی ہیں. میں اس کی کریڈیبلٹی پہ بھی قربان جاؤں. میں ذرا ان سے بھی کہتا ہوں کہ ذرا گھر سے شروعات کریں. اس بوڑھی اماں کو ہاتھ جوڑ کے کہیں کہ آپ ان بوڑھی اماؤں کو احسان کریں، اور یہ جو نیو جرسی میں چھپائی ہوئی دولت ہے، یہ جو یو اے ای میں آپ نے امنسٹی لی ہوئی ہے، یہ واپس کریں، کیونکہ ان کے بقول وہ حرام ہے. وہ ایک سوال وہ حرام ہے. وہ آپ ٹھیک، آپ بالکل صحیح ہے سوال. وہ کہتے ہیں جو فالودے والے ہیں، جو فرنٹ مین کی کہانیاں ہیں، آپ لوگ ان کو کہ یہ شارٹ مارچ، لانگ مارچ، احتجاج اور جمہوریت کی آگ کب تک چھپائیں گے آپ؟ زبردست زبردست. دیکھیں ان کے چائے والے ایم این اے بھی کروڑ پتی نکلے ہیں. آپ جب اس کی ویب سائٹ چیک کریں الیکشن کمیشن کی، نام چائے والا ہیں کروڑ پتی. دوسری بات 10 ارب روپے بے نامی اکاؤنٹ کے پی کے اندر بھی یہ اس ٹائم ہوا تھا شور شرابہ، مگر آپ پتہ نہیں کیوں رعایت کیے ہوئے ہیں. میں بتاتا ہوں، اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، نیب سے مخاطب ہوں ان کے دوست سے، اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، اگر آپ سلیکٹڈ حکمرانوں کے تابع نہیں ہیں، تو آپ کراس دا بورڈ احتساب کریں. میں آپ کو سلام کروں. یہ وہ لوگ فلودے کے کلفی اور فلودے کے اکاؤنٹس ہم نے نکالے تھے ان کے خلاف، اور الیکشن کمیشن میں لے کے گئے تھے. آج مینٹینیبلٹی کے اوپر انہوں نے ان کو روکا ہوا ہے، یہ چلنے نہیں دے رہے. 18 بے نامی اور وہاں سے ان کو اربوں روپیہ اور ہائی کورٹ میں سٹے کیا ہوا ہے. اور دوسری بات آپ جو کہہ رہے تھے، یہ اصل میں ڈرتے ہیں مریم نواز سے. اور آج ابھی آپ نے کہا کہ ایک وہ سینیورٹی کے بیس کے اوپر پہلے نہیں بولی، ابھی وہ اپنی پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور بول رہی ہیں. یہ اصل میں ڈرتے ہیں کہ جس دن میاں نواز شریف کی شیرنی باہر نکلی تو ان کو لوگوں ان کو
سمجھ آ جائے گی اور ان در حقیقت میں ڈر ان کو اس لیے ہے، اور جب اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا کیا حال ہوگا. رائٹ سر، مجھے ایک ٹائم ختم ہونے والا، میں ذرا آپ دے دیں جواب، پھر میں ایک سوال. پہلے مریم صاحبہ جو ہے وہ تو پاکستان میں کاؤنسلر بھی نہیں بن سکتی کیونکہ وہ نااہل ہو چکی ہیں، سزا یافتہ ہیں. اور ای سی پی میں ڈیٹ بھی ہے نا میرے خیال سے، جو آپ لوگ گئے ہوئے ہیں ابھی تک آج کی ڈیٹ تک وہ سزا یافتہ مجرم ہیں اور ان کو جیل ہے، جیل سے باہر اس لیے آئی ہیں خاتون ہونے کا ان کو ایڈوانٹیج ہے. باقی جتنی ان کو یاد آ رہی ہیں ساری مطلب غربت اور مہنگائی، یہ بوڑھی اماں ہیں، اس کا اگر 10 سال پہلے خیال کر لیتے، اور جتنی بوڑھی اماں ہیں ایک سے بچے لاڑکانہ میں مر رہے ہیں، بھوکے بچے میں کہہ رہا ہوں لاڑکانہ میں جتنے بچے ایک سے مر رہے ہیں ان کا خیال کریں. وہ جو بچے مٹی میں اور تھر پاکر میں مر رہے ہیں ان کا خیال کریں. جو کراچی میں 11 سال ہو گئے آپ کو کراچی کچرے کا ڈھیر ہے، اس کی بات کریں. باقی جو مہنگائی ہے، اربوں کی گندم بھی چوری ہو جاتی ہے، وہ بھی بیماری ہے. بی آئی ٹی منصوبہ کہاں گیا؟ گھر میں غربت کی بات کر رہے ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب 4000 ٹن گندم گورننس ایک بڑا مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں ایک مثال دیں، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی طرح کی ایک مثال دیں. عمران خان پہ 10 روپے کا الزام لگائے. سر دیکھیں سب تنقید کر رہے ہیں. گھر جو ہے وہ ریگولر نہیں تھا، آپ نے سٹی چینج کر دیا، اربوں کروڑوں کے پیسے ان کے چینج میں آ رہے ہیں. لوگ ڈرتے ہیں بیوروکریسی یار. وہ آج چیئرمین نیب نے کہا کہ کوئی نہیں ڈرتی بیوروکریسی. 3 آئی جی چینج کر دیا. نیب کا چیئرمین آپ نے لگایا، نیب کا چیئرمین آپ نے لگایا، آج نیب کا چیئرمین برا ہو گیا جب ان پہ کیسز بنے. وزیر کو پھر وزیر بنا دیا. رائٹ سر، میں لاسٹ کامنٹ، اس لیے وہ ڈرتے ہیں. سب تنقید کر رہے ہیں لیکن، اور کمر توڑ مہنگائی بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن حمداللہ صاحب، حکومت سے کہاں غفلت ہو رہی ہے، کہاں غلطی ہو رہی ہے؟ کون سا ایسا کام ہے جو یہ کر سکتے تھے اور انہوں نے نہیں کیا؟ سر معروضی حالات کا تو آپ تھوڑا مارجن دینا ان کو. فارس بھی بات ہے، آپ ایسے آدمی سے سوال کرتے ہیں جو وہ حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتا ہے. حکومت ہے نہیں، حکومت کہاں ہے؟ حکومت یہ چلا رہا ہے یا زفر سفاری چلا رہا ہے؟ دیکھیے عمران خان، نواز شریف کی بیماری کیا تھی، اس کی خامی کیا تھی؟ اس کی خامی یہ کہ میں وزیر اعظم ہوں، کوئی سپر وزیر اعظم کو میں تسلیم نہیں کرتا. سر آئینی طور پہ کون وزیر اعظم پاکستان کا؟ یہ جو ہے یہ کہتے ہیں مجھے وزیر اعظم کہو، باقی جو بھی چلاتا ہے وہ چلاؤ. یہ سینے پر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے کہے کہ عافیہ شیخ کا فیصلہ کس نے کیا، رضا باقر کا فیصلہ کس نے کیا؟ کیسے سوال کر رہے ہیں اب آپ؟ کیسے کیا بتائیں؟ جواب ہی نہیں ہے. میں بتائیں وہ حفیظ سے میری بات سنیں، کا فیصلہ کس نے؟ وہ حفیظ سے جب آپ کے سن لینا، سر وہ کہا جا رہا ہے یہ عمران خان کو بھی نہیں پتا ہوگا. وہ حفیظ سے جب آپ کے پارٹنر چھوڑے کوئی بات نہیں، ہم سمجھ رہے ہیں. اچھا عمران خان سے منسٹری کس نے لی؟ ہمیں آپ سے ہمدردی ہے بازی صاحب، جو حفیظ سے آپ کے دوست زرداری صاحب کے جب وزیر خزانہ تھے ادھر کون لے کے آگے لے کے جائیں گے نا. ہاں یہ بھی سوال ہے. زرداری صاحب نے ٹرین کیا تھا اس وقت. یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری چور تھا نا، اس چور کا وزیر خزانہ آپ نے کیوں وزیر خزانہ بنایا؟ نواز شریف کہہ رہے ہیں. کیوں آپ نے وزیر خزانہ بنایا؟ تو آپ کہہ رہے نہیں ہے پھر. اب آپ ڈنڈا اٹھا کے یہ پارٹی کا نیریٹو کلیئر ہو گیا، یہ کہہ رہے نہیں ہے. یہ آج دیکھیں آج ان کی پارٹی کا نیریٹو کلیئر ہو گیا، کہہ رہے زرداری صاحب وزیر اعظم کا ترجمان میں ڈنڈے کی بات نہیں کرتا ہوں. میں ایک بات، میں یہ جو صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، یہ کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے. واہ واہ واہ. شہر کا نہ سر ہے نہ پیر ہے نہ کوئی ربط ہے، دل کی بات. کامران صاحب آخری بات، یہ جو ممکنہ آپ کا احتجاج ہے سر، دیکھیں آئی ایم ایف پروگرام کے بعد بجلی اور گیس کی قیمتیں بھی بڑھنے کی خبریں آ رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے آپ عوام کو ان چیزوں سے سر بچا سکیں گے یا مزید حالات خراب ہوں گے؟ دیکھیں بجٹ آ رہا ہے اور بجٹ سے دیکھیں یہ اپوزیشن کا ایک رول ہوتا ہے. اگر اس مہنگائی میں اور آنے والی بجٹ سے پہلے اگر اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھا نہیں ہوتی تو پارس آپ انہی پروگرام میں اپوزیشن پہ تنقید کر رہی ہوتی کہ اپوزیشن کہاں ہے، کہاں سوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے جو کیسز ہیں ان کو سیپریٹ رکھیں، ان کو چلنے دیں، وہ ادارے موجود ہیں ان میں چلیں. باقی نہیں یہ مکس کر رہے ہیں نا، یہ مکس کر رہے ہیں، محنت ہی نہیں کر رہے نا. آج کا اعلامیہ سن لیں، انتقامی کارروائی کر رہے ہیں. دیکھیں میں تو محنت ہی نہیں، میں نے تو ہاتھ جوڑ کے کہا گرفتاری کر دو ہماری، میں نے تو ہاتھ جوڑ کے کہا گرفتاری کر دو. آپ اپنے دوست چیئرمین نیب کو کہیں کہ گرفتاری ہمارا دوست لگائے تو گرفتاری کر دیں. مگر یہ جو عوام کے اوپر خودکش حملہ ہے،
महंगाई का, ये जो सुनामी इंसानी जात की तबाही का नाम, एक बात इन्होंने पूरी कर दी जो इनका स्लोगन था, वो था सुनामी, वो ला दी। सर उनके वजीर कसम खा के कह रहे हैं कि महंगाई की जिम्मेदार आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? खजाना खाली, तो खजाने का वजीर क्या है उनके पास? तो आप चले जाए ना फिर। ये तो देखिए कौम क्या कह रही है, कौम कह रही है कि हमें पुराने पाकिस्तान की पुरानी महंगाई वापस कर दो। ये चले गए तो पुरानी महंगाई वापस कर दो। आएगा कौन ये चले गए तो? मैं कह रहा हूं कि पुरानी महंगाई, हम चोर थे, महंगाई का आलम ये था। अगर मुल्क की हालत ठीक नहीं तो हम क्या कर रहे थे? आप जनरल मुशर्रफ पे बात क्यों नहीं करते? आप जनरल मुशर्रफ की बात क्यों नहीं करते? उन्होंने किस हालात में पाकिस्तान दिया? आप उन पे बात क्यों नहीं करते? इन्होंने कहा महंगाई, बस आप कर दें फिर आखिरी। आपको स्टेट बैंक की रिपोर्ट चेक करें, पुरानी महंगाई वापस कर दो। पीपल्स पार्टी के पहले 10 सालों में 22% महंगाई, आपने 9 महीने में डॉलर 10% महंगाई थी। सर आवाम को रिलीफ देना है ईद से पहले या इनके एहतजाज का सामना करेंगे? देखिए दो बातें, अब जरा ये एक सीरियस बात सुन लें। ये जो कुछ इसहाक डार ने करके छोड़ा है, हम बिल्कुल इकोनॉमी को सीधा करेंगे, हम बिल्कुल कर्जों का बोझ नहीं डालेंगे। मुश्किलात जरूर है, हम गैस बिजली और इनके खसारे भी खत्म करेंगे। नहीं वो जरूर, महंगाई जरूर है, महंगाई है, लेकिन लोगों को बताना है कि महंगाई वो है, गालियां देने के लिए, गालियां देने के लिए है, बिल्कुल है, महंगाई वो है उछालने के लिए जिसके पीछे, मगर वो 10 साल माए की सदा, वो ये नहीं सोचे। देखिए 10 साल के कर्जे और 10 साल की लूट मार है। अदरवाइज पीटीआई इनके तमाम जो ये गिदर बबकी हैं उनका बिल्कुल सीरियस अगर बुनियादी फंडामेंटल उनको मलिक रियाज जैसा बंदा 500 अरब दे सकता है वापस, तो ये 800 अरब की खातिर अपने पूरे मुल्क को IMF के आगे बेच के आगे हैं। ये है इनकी असलियत। सर अगर इनकी हुकूमत कल को चली जाती है, चलो घर भेज दिया जाता है, मुझे बताएं आपके पास क्या फॉर्मूला है कि आवाम की जिंदगी बेहतर हो जाएगी? हमारे पास वही फॉर्मूला है जो पुराने फॉर्मूले के साथ हमने हमारी स्टॉक मार्केट 100 अरब रुपए की थी, 21 अरब हमारे पास डॉलर हमारे फॉरेन रिजर्व्स में था, और आपकी मैशत की गाड़ी आगे चल रही थी। गरीब को कमर नहीं तोड़ना चाहिए, गरीब को सबसे बड़ा खसारा 15 अरब रुपए का टीका माफी मांगनी चाहिए हुकूमत को। मुतालबा आ गया है। अगर तेल निकल आता तो कहते नवाज शरीफ तो तेल निकल आया, पूरी कौम का तेल निकल आया। कोशिश करेंगे कि इस मुल्क को चोरों चकारों से बचा के आगे लेके जाएं। आखिर में एक वो तो काबीना में बैठे हुए, वो तो काबीना में बैठे हुए भाई, अवाम का तेल निकाल रहे हैं ना, उससे अवाम देखिए अवाम का तेल अवाम के दुश्मनों ने निकाला, आज हम ठीक कर रहे हैं। कैसे निकालेंगे? को बीमार किया, आज पार्टी आपसे पूछेगी, पार्टी को ठीक करने के पार्टी आपसे पूछेगी, के बाद APC करेंगे और मौलाना के साथ हाथ हो रहे हैं, ये दोनों अपने अपने ढील के मौलाना को इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्टी इनसे पूछेगी ये चोरों के खिलाफ बात कर रहे हैं, चोर काबीना में मौजूद है, पार्टी नाराज हो जाएगी। हसन निसार इनका सपोर्टर था, बिल्कुल थे। हाँ। उसने नहीं कहा कि मुझ पर लानत है कि मैंने इनकी सपोर्ट किया। बिल्कुल कहा। आज सारे वोटर और सपोर्टर अपने आप पर लानत बेचते हैं कि हमने किसको सपोर्ट किया। जी। क्या हम वो तो पीपल्स पार्टी आम आदमी आपको गाली देते हैं। बहुत शुक्रिया सर आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस नाज़िब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।